Assalamu alaikum to all the students of class 8 and to all the listeners. आज की हमारी नज़म है रेल का सफ़र। आज का लेसन है रेल का सफ़र और ये एक नज़म है। मजमून है उर्दू, क्लास है 8वीं और ये सबक नंबर है 8। रेल का सफ़र ये नज़म है और ये नज़म लिखी गई है सैयद ज़मीर जाफरी की तरफ से। इस नज़म के शायर हैं सैयद ज़मीर जाफरी। उन्होंने बड़े ही मज़ाहिया अंदाज में रेलगाड़ी के सफ़र को बयान किया है। पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, मुश्किल अल्फाज के मतलब देखेंगे, ख़ास अल्फाज भी देखेंगे, उनके मतलब देखेंगे। फिर उसके बाद हम इस नज़म की जो तशरीह है वो करेंगे। तशरीह करने के बाद फिर हम इसकी मश्क करेंगे। तो हमने बड़े आराम से डिटेल से इस नज़म को पढ़ना है, समझना है, सीखना है। एक एक लफ्ज़ को समझना है और उसका मतलब भी देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस नज़म के ख़ास अल्फाज। ख़ास अल्फाज के हैं जी। पहला लफ्ज़ है अबस। अबस का मतलब होता है बेकार, फजूल। भाई आपसे बात करना तो अबस है, फजूल है, बेकार है, अबस। मर्दमशुमारी। मर्दमशुमारी का मतलब होता है लोगों को गिनना, आदमियों को गिनना। हमारे मुल्क में आज मर्दमशुमारी होगी। इसका मतलब हमारे मुल्क में आज लोगों को गिना जाएगा कि हमारे मुल्क में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये मर्दमशुमारी इसे कहते हैं। गुंजाइश। गुंजाइश मतलब जगह, ठिकाना। भाई हमारे पास बहुत सारा सामान है, क्या आपके घर में इतनी गुंजाइश है कि ये सामान वहां आ जाएगा? इतनी जगह है, इतना ठिकाना है। गुंजाइश, जगह, ठिकाना। क्या आपके पास इतनी गुंजाइश है कि हमारा इतना ज्यादा सामान आपके घर में आ जाए? तो ये गुंजाइश का मतलब है। ललकारना, पुकारना, धमकाना। ठीक है ना। नारा लगाना, नारे लगाना, ललकारना। बाहम, आपस में, एक दूसरे से। जैसे कहते हैं बाहम गुफ्तगू है, दो दोस्त बाहम गुफ्तगू है। इसका मतलब दो दोस्त आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। लाओ लश्कर, फौजी भीड़। ठीक है ना, फौजी भीड़, हुजूम। लाओ लश्कर, फौज आती है ना, फौज के पास बंदूकें भी होती हैं, तलवारें भी होती हैं, घोड़े भी होते हैं, सारा सामान होता है लड़ने के लिए। तो उस लश्कर को हम बोलते हैं लाओ लश्कर, हुजूम को, फौजी हुजूम को। गटर, गठर, गठर। ये गठरी होती है, एक बड़ी गठरी होती है जिसमें सामान को बांधा जाता है। ये गांव में, विलेजेस में इस तरह की गठरी यूज होती है। एक सारा सामान एक गठरी में बांध कर सर पर रख लेते हैं, उसे बोलते हैं गठर या गठरी। ठीक हो गया। आशनाई। आशनाई का मतलब होता है जानना, वाकफियत रखना। क्या आपको इस मजमून की आशनाई है? क्या आप रेलगाड़ी के सफर से आशना है? आशनाई है रेलगाड़ी के सफर से, मतलब जानते हैं, वाकफियत है। क्या आप इस लड़के को जानते हैं? इस लड़के की आपको आशनाई है? तो आशनाई का मतलब होता है वाकफियत, जानना, आगाह होना। नुफूस, नफ्स की जमा, यानी बहुत सारे लोग। नुफूस मतलब बहुत सारे लोग। तो ये थे खास अल्फाज और उनके मतलब। अब हम रीडिंग करेंगे इस नज़म की। नज़म का नाम है रेलगाड़ी का सफ़र। तो अब हम इस नज़म की रीडिंग करते हैं और रीडिंग के दौरान जो मुश्किल अल्फाज होंगे उनके मतलब भी देखेंगे। रीडिंग के बाद फिर हम इस नज़म की तशरीह करेंगे। ओके, तो अब हम रीडिंग करते हैं और मुश्किल अल्फाज जो रह गए हैं उनको भी देखते हैं। पहले शेर में शायर कहता है, न गुंजाइश को देख इसमें ना तू मर्दम शुमारी कर। न गुंजाइश को देख इसमें ना तू मर्दम शुमारी कर। लंगोटी कस खुदा का नाम ले घुस जा सवारी कर।
گنجائش کا مطلب ابھی ہم دیکھ آئے ہیں کہ جگہ ہونا، ٹھکانہ ہونا. کیا آپ کے پاس گنجائش ہے؟ اتنی گنجائش ہے کہ ہمارا یہ سارا سامان آپ کے گھر میں آ جائے. ٹھیک. مردم شماری کا مطلب بھی ہم دیکھ آئے ہیں کہ مردم شماری کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو گننا، آدمیوں کو گننا. لنگوٹی گز کا مطلب ہم نے نہیں دیکھا. تو لنگوٹی گز کا مطلب ہوتا ہے تیار ہونا، ہوشیار ہونا. کہتے لنگوٹی کس لو، تیار ہو جا، اب ہم ایک مشن کی طرف جا رہے ہیں، اب ہم نے یہ کام کرنا ہے. لنگوٹی کس مطلب تیار ہو جا، ہوشیار ہو جا. خدا کا نام لے، اللہ کا نام لے. گھس جا داخل ہو جا. سواری کر مطلب سفر کر. ٹھیک ہو گیا. نہ گنجائش کو دیکھ اس میں، نہ تو مردم شماری کر. لنگوٹی کس، خدا کا نام لے، گھس جا سواری کر. اب اس شعر کی تشریح ابھی ہم دیکھتے ہیں اس نظم کی ریڈنگ کے بعد. ریڈنگ کے بعد مشکل الفاظ کے مطلب جاننے کے بعد ہم اس کی تشریح بھی کرتے ہیں. اگلا شعر. ابس گننے کی یہ کوشش کہ ہیں کتنے نفوس اس میں. ابس گننے کی یہ کوشش کہ ہیں کتنے نفوس اس میں. کہ نکلے گا ذرا تو دیکھ، ذرا کہ نکلے گا ذرا تو دیکھ تیرا بھی جلوس اس میں. ابس کا مطلب ہوتا ہے بیکار، فضول. ٹھیک. نفوس کا مطلب نفس کی جمع، بہت سارے لوگ. تو ابس گننے کی یہ کوشش ہے کہ کتنے نفوس اس میں. شاعر کہتا ہے کہ یہ لوگوں کو گننے کی کوشش جو ہے نا بیکار ہے، فضول ہے. کہ نکلے گا ذرا تو دیکھ تیرا بھی جلوس اس میں. جلوس کا نکلنا اس لیے مطلب ہوتا ہے حشر نشر ہو جانا، برا حال ہو جانا. شاعر کہتا ہے تیرا بھی جلوس نکلنے والا ہے. کہ لوگوں کو گننے کی کوشش جو ہے نا یہ بیکار ہے، فضول ہے، عبث ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس شعر کی مزید تشریح ہم جب تشریح کریں گے تب دیکھیں گے. نیکسٹ. وہ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا. مورچہ بندوں کو للکارا. وہ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا. پھر اپنے سر کا گٹھر دوسروں کے سر پہ دے مارا. مورچہ بندوں سے مراد ہے چھپے ہوئے، چھپ کر حملہ کیے ہوئے، یعنی کہ چھپ کر بیٹھے ہوئے لوگ جو حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں. جیسے آپ مورچہ بنا لیں، بھائی مورچہ بنا لو، اس مورچے کو بنا کر اس مورچے میں ٹھہر جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، جب دشمن آئے گا تو ہم حملہ کر دیں گے. تو مورچہ اسے بولتے ہیں. وہ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا. جو مورچہ بند تھے نا کھڑکی کے اندر، تو باہر سے لوگوں نے، جو باہر آنے والے مسافر تھے، انہوں نے للکارا. پھر اپنے سر کا گٹھر دوسروں کے سر پہ دے مارا. گٹھر مطلب گٹھری جس میں سامان باندھا ہوتا ہے. پھر کیا ہوا، للکارنے کے بعد انہوں نے اپنا گٹھر جو ہے نا ان کے سر پہ دے مارا. پہلے تو للکارا ہوا تیار ہو جاؤ، تیار ہوئے، وہ سر پہ دے مارا، کھڑکی کے تھرو اندر اپنا گٹھر پھینک دیا، اپنی گٹھری پھینک دی، وہ جا کے لوگوں کے سر پر لگا. اس کی مزید تشریح جب ہم کریں گے تب آپ دیکھ لیجئے گا. نیکسٹ. یہ سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں. یہ سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں. وہ گھر کی چار پائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں. تو اس شعر میں کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے. گنے مطلب جو ہم گنا کھاتے ہیں اسے بولتے ہیں گنے. کٹا مطلب کاٹنا. ڈبے، ڈبے، ڈبا کی جمع. ٹھیک ہے نا. ڈبے، ڈبے میں. اور ریل گاڑی کا ڈبہ ہوتا ہے، اس میں وہ سارے گنے کھیت کے کاٹ کر لے آیا. وہ گھر کی چار پائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں. وہ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں. وہ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں. یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں. رسی آپ کو پتہ کیا ہوتی ہے، لاؤ لشکر، فوجی بھیڑ، ہجوم. اس کا مطلب ابھی ہم دیکھ چکے ہیں. یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر، یہ رہ گیا تیر. تیر کا مطلب ہوتا ہے تیر جو ہم چلاتے ہیں کمان میں ڈال کر. تیر اور نشتر، نشتر کا مطلب ہوتا ہے تیز دھار چاقو. ٹھیک. واو کا مطلب اور. تیر و نشتر، تیر اور تیز دھار چاقو. وہ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں.
یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں، سراہی سے گھڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے، سراہی سے گھڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے، مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے، سراہی سے گھڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے، مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے۔ سراہی کسے بولتے ہیں؟ سراہی ایک لمبی گردن والا برتن ہوتا ہے جس کے اندر پینے والے پانی کو جمع کیا جاتا ہے۔ گھڑا بھی ایک قسم کا برتن ہوتا ہے مٹی کا جس میں پانی کو جمع کیا جاتا ہے۔ روٹی سے دسترخوان، دسترخوان کا مطلب ہوتا ہے کپڑا یا رومال، رومال ٹھیک ہے، یا کپڑا جس کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا ہے، جس کو بچھا کر اس کے اوپر رکھ کر کھانا کھایا جاتا ہے، ہم سے بولتے ہیں دسترخوان۔ مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ، وہ حضرت جو عوام الناس میں گل مل کے بیٹھے ہیں، وہ حضرت جو عوام الناس میں گل مل کے بیٹھے ہیں، رضائی میں وہ یوں بیٹھے ہیں گویا سل کے بیٹھے ہیں۔ حضرت کا پتہ ہے آپ کو کہ یہ ادب کے لیے یوز ہوتا ہے۔ حضرت صاحب آپ یہاں بیٹھ جائیں، حضرت صاحب کہاں گئے ہیں؟ وہ حضرت صاحب آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں، مطلب کسی بڑے کے لیے یہ یوز ہوتا ہے لفظ حضرت۔ تو شاعر کہتا ہے وہ حضرت جو عوام الناس میں گل مل کے بیٹھے ہیں، عوام الناس مطلب عوام لوگ، عام لوگ، وہ حضرت جو عوام الناس میں گل مل کے بیٹھے ہیں، مل جل کے بیٹھے ہیں، رضائی میں وہ یوں بیٹھے ہیں گویا سل کے بیٹھے ہیں۔ سل کے بیٹھے ہیں مطلب سل جانا، جڑ جانا، جڑے ہوئے ہیں، جڑ کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا، چمٹا بجاتے ہیں نا لوگ گانا گاتے ہوئے، وہ آپ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا، بہت مقبول ہے لوگوں میں گا کر مانگنے والا۔ مقبول کا مطلب ہوتا ہے مشہور، معروف، ٹھیک۔ وہ آپ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا، بہت مقبول ہے لوگوں میں گا کر مانگنے والا۔ بہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے، بہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے، لڑائی ہوتی جاتی ہے، صفائی ہوتی جاتی ہے۔ بہم کا مطلب آپ کو بتایا تھا آپس میں ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے نا۔ آشنائی کا مطلب بتایا تھا واقفیت، کسی چیز کو جاننا، کسی چیز سے آگاہ ہونا، کسی چیز کے بارے میں آشنائی ہونا، واقفیت ہونا۔ سو باہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے، لڑائی ہوتی جاتی ہے، صفائی ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ سید ضمیر جعفری ہیں جنہوں نے یہ مزاحیہ نظم ریل کا سفر لکھی ہے۔ تو ہم نے اس نظم کی ریڈنگ کر لی ہے، مشکل الفاظ کا مطلب بھی دیکھ لیے ہیں، اب ہم اس نظم کی تشریح کرتے ہیں۔ تو پہلا شعر کیا تھا؟ نہ گنجائش کو دیکھ اس میں، تو شعر نمبر 1 ہے، پہلا شعر ہے نہ گنجائش کو دیکھ اس میں، نہ تو مردم شماری کر، لنگوٹی کس خدا کا نام لے، گھس جا سواری کر۔ گنجائش کا مطلب بھی ہمیں پتہ ہے، مردم شماری کا مطلب بھی ہمیں پتہ ہے، لنگوٹی کس کا مطلب بھی ہم جانتے ہیں، گھس جا سواری کر، یہ ان سب الفاظ کا مطلب ہمیں پتہ ہے۔ جبکہ ہمیں ان الفاظ کا مطلب پتہ ہے تو اب ہم آسانی سے اس شعر کی تشریح کر سکتے ہیں۔ جب تک ہمیں مشکل الفاظ کے مطلب نہیں پتہ ہوں گے تب تک ہم تشریح نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا گنجائش مطلب جگہ ہونا، ٹھکانہ ہونا، کیا آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے، اتنی جگہ ہے، تو اب آپ اس کا مطلب آسانی سے تشریح کر سکتے ہیں۔ مردم شماری مطلب لوگوں کو گننا، لنگوٹی کس مطلب تیار ہو جا، ہوشیار ہو جا، گھس جا داخل ہو جا، سواری کر مسافر کر، خدا کا نام لے، اللہ کا نام لے۔ تو اس شعر کی اب آپ نے بڑی آسانی سے اپنے الفاظ میں تشریح کرنی ہے، کچھ بھی جو بھی تشریح بنتی ہے، تو دیکھتے ہیں اس کی تشریح کیا بنتی ہے۔ یہ نظم سید ضمیر جعفری کی لکھی ہوئی ہے۔ شروع میں تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ نظم کس کی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ شروع میں ضرور لکھنا ہے۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے یہ ہے وہ، یہ سارا چیزیں آپ نے شروع میں لکھنی ہے۔ تو شروع میں کیا لکھا ہے؟ یہ نظم سید ضمیر جعفری کی لکھی ہوئی ہے،
جس میں انہوں نے بہت ہی مزاحیہ انداز میں ریل گاڑی کے سفر کا حال بیان کیا ہے۔ دیکھا، یہ بھی تشریح سٹارٹ نہیں ہوئی، آپ ویسے بتا رہے ہیں کہ یہ نظم کس چیز کے بارے میں ہے، اس میں شاعر نے کس انداز میں کس چیز کو بیان کیا ہے، یہ آپ نے لکھ دیا کہ یہ سید ضمیر جعفری نے لکھی ہے نظم، انہوں نے مزاحیہ انداز میں کیا بیان کیا ہے، ریل گاڑی کا سفر۔ ٹھیک، اب ہم اس تشریح کو لکھتے ہیں۔ اپنی اس نظم کے پہلے شعر میں وہ ریل گاڑی میں سفر کرنے والے مسافروں کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں کہ جب بھی آپ لوگ ریل گاڑی کے سفر کے لیے جائیں تو اس کا اصول یہ ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ گاڑی میں کتنے لوگ سوار ہیں، کبھی یہ نہ دیکھیں، نہ گنجائش کو دیکھ اس میں، نہ تو مردم شماری کر، یہ نہ دیکھیں کہ کتنے لوگ سوار ہیں، مردم شماری کر کتنے لوگ سوار ہیں، لوگوں کو نہ گنے، وہاں بیٹھنے کے لیے جگہ بھی ہے یا نہیں یہ بھی نہ دیکھیں، نہ گنجائش کو دیکھ، مطلب جگہ ہے کہ نہیں، گنجائش مطلب جگہ ٹھکانا، اور گنجائش ہے آپ کے گھر میں اتنی جگہ ہے، ریل گاڑی کے ڈبے میں اتنی جگہ ہے، گنجائش ہے کہ میں وہاں بیٹھ سکوں۔ شاعر کہتے یہ چیز نہ دیکھیں آپ، یہ بھی نہ دیکھیں کہ یہ ڈبے میں، ریل گاڑی کے ڈبے میں کتنے لوگ سوار ہیں، مردم شماری بھی نہ کریں کہ ہاں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ گاڑی میں کتنے لوگ سوار ہیں، وہاں بیٹھنے کے لیے جگہ بھی ہے یا نہیں، بس اللہ کا نام لے کر اور مکمل تیار ہو کر گاڑی میں داخل ہو جائیں، لنگوٹی کس، تیار ہو جا، ہوشیار ہو جا، خدا کا نام لے، اللہ کا نام لے، گھس جا سواری کا، ٹھیک ہے نا، بس اللہ کا نام لے کر اور مکمل تیار ہو کر، ہوشیار ہو کر گاڑی میں داخل ہو جائیں، سفر کے لیے گاڑی میں داخل ہو جائیں۔ ہاں، یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ اپنے الفاظ میں۔ یہ مطلب جب آپ کو پتہ چل گیا تو ان مطلب کی روشنی میں آپ نے تشریح کر دینی ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ جب تک آپ کو مشکل الفاظ کے مطلب کا پتہ نہیں ہوگا آپ تشریح نہیں کر سکتے۔ تو دیکھا آپ کو تشریح واضح ہوگی، جو وہاں ہم نے مطلب دیکھے تھے اسی کے مطابق یہاں تشریح ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ شاعر کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے قطار بنا کر سوار ہونے کی کوشش کی تو آپ گاڑی میں سوار ہونے سے رہ جائیں گے، تو یہ مطلب نکلا نا اس کا، حالانکہ یہ مطلب یہاں شعر میں نہیں ہے، لیکن یہ اس کا مطلب یہی بنتا ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ گاڑی میں جگہ ہے یا نہیں، مردم شماری بھی نہ کرے، بس لنگوٹی کسی تیار ہوں، اللہ کا نام لے اور گاڑی میں سوار ہو جائیں۔ اس کا مطلب اگر ہم یہ ایسا نہ کریں تو ہم تو رہ جائیں گے، ہم تو گاڑی میں سفر کرنے سے رہ جائیں گے۔ اس کا مطلب اگر ہم نے شاعر کی یہ بات نہ مانی، اس بات پر ہم نے غور نہ کیا تو کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، تو ہم گاڑی میں سفر کرنے سے رہ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ لائن بھی لکھنی پڑے گی آپ کو، اگر آپ نے قطار بنا کر سوار ہونے کی کوشش کی تو آپ گاڑی میں سوار ہونے سے رہ جائیں گے۔ تو اس طرح تشریح کرتے ہیں، پہلے آپ نے شعر کو سمجھنا ہے، مشکل الفاظ کو دیکھنا ہے، مطلب ان کے جب آپ کو پتہ چل جائے گا تو پھر آپ بڑی آسانی سے اپنے الفاظ میں اپنے جملے بنا کر آرام سے ان الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے تشریح کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اب ہم دوسرا شعر پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کی کیا تشریح بنتی ہے۔ دوسرا شعر کیا ہے، ابس گننے کی یہ کوشش کے ہیں کتنے نفوس اس میں۔ ابس کا مطلب پتہ ہے ہمیں کیا ہے، کہ فضول، بیکار۔ گننے کی یہ کوشش کے ہیں کتنے نفوس اس میں، نفوس مطلب افراد، کتنے لوگ، نفس کی جمع ہے مطلب افراد۔ اس کا مطلب ہمیں آرام سے پتہ چل گیا، ابس گننے کی کوشش کے ہیں کتنے نفوس اس میں، تو مطلب لوگ کتنے ہیں، یہ گننا، اس چیز کو جاننے کی کوشش کرنا، یہ کیا ہے، ابس ہے، فضول ہے، بیکار ہے۔ کہ نکلے گا ذرا تو دیکھ تیرا بھی جلوس اس میں، تیرا بھی حشر نشر ہو جائے گا، ابھی تو ذرا دیکھ تو صحیح۔ تو اب ہمیں کیا ہوا، مطلب کہ پتہ چل گیا کہ ہم کیا مطلب ہے مشکل الفاظ، اب ہم آسانی سے اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ تو اس شعر میں شروع میں آپ نے پھر وہی اس طرح کی ایک لائن لازمی لکھنی ہے کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے، اس شعر میں بھی شاعر نے مزاحیہ انداز میں ریل گاڑی کے سفر کو بیان کیا ہے۔ یہاں آپ لکھتے ہیں اس شعر میں شاعر کہتا ہے، اس شعر میں شاعر لکھتا ہے، یہ شروع میں آپ نے لازمی لکھنا ہے۔ کیا لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ اگر آپ سوار ہونے سے پہلے گاڑی میں سوار افراد کو گننے کی کوشش کریں گے تو یہ بے فائدہ ہوگا۔ یہ دیکھیں، بے فائدہ ہوگا، اب اس کا مطلب ہوتا ہے بیکار، فضول، بے فائدہ۔ تو اگر آپ افراد کو گننے کی، سوار افراد کو گننے کی کوشش کریں گے، افراد، نفوس کا مطلب ہوتا ہے افراد، لوگ۔ تو یہ دیکھیں، یہ اگر ہمیں مطلب کا پتہ نہ ہوتا تو یہ چیزیں یہاں کیسے لکھی جاتی، کیونکہ ہمیں ان کا مطلب پتہ چل گیا تو ہم نے اپنے الفاظ میں ان کو یہاں لکھ دیا کہ اگر آپ سوار ہونے سے پہلے گاڑی میں سوار افراد کو گننے کی کوشش کریں گے تو یہ بے فائدہ ہوگا،
ابس ہوگا کیونکہ گاڑی میں لوگوں کا بڑا ہجوم سوار ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ گاڑی میں بڑا ہجوم ہے۔ بڑے ہجوم کو تو ہم آسانی سے نہیں گن سکتے، اگر ہم گننا شروع کریں گے تو گاڑی نکل جائے گی، ہم تو وہی رہ جائیں گے۔ ٹھیک، تو اگر آپ گاڑی میں سوار لوگوں کو گننے کی کوشش کریں گے تو اس کوشش میں آپ کی حالت خراب ہو جائے گی، آپ کا حشر نشر ہو جائے گا، لوگ تو بہت زیادہ ہیں، وہاں شور بھی بہت ہے، تو اسی دوران کیا ہوگا، گاڑی چلی جائے گی اور آپ وہاں لوگ گنتے رہتے ہیں۔ آپ بھی سوار ہونے کے بعد اسی جلوس کا حصہ بن جائیں گے اور پھر آپ کا بھی اسی طرح جلوس نکلے گا۔ بس تو دیکھ ذرا نکلے گا کہ نکلے گا، ذرا تو دیکھ، تیرا بھی جلوس اس میں۔ شاعر کہتا ہے آپ کا بھی، تیرا بھی جلوس نکلنے والا، بس تو سوار ہو جا، گننے کی کوشش نہ کر، یہ تیری یہ کوشش تیری ناکام جائے گی، بیکار جائے گی، فضول جائے گی۔ نیکسٹ، نمبر 3، وہ کھڑکی سے کسی نے مورچہ بندوں کو للکارا، پھر اپنے سر کا گٹھر دوسروں کے سر پہ دے مارا۔ اب اس میں مورچہ بندوں اور گٹھر، اس کا مطلب ہم جان چکے ہیں، اب ہم بڑی آسانی سے اس کی بھی تشریح کر سکتے ہیں۔ چلیں اسے دیکھتے ہیں۔ شروع میں پھر آپ نے وہی لکھنا کہ شاعر نے اس شعر میں مزاحیہ انداز میں ریل گاڑی میں سوار ہونے کے منظر کو بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس شعر میں جو بھی ہوا وہ آپ نے شروع میں لائن لکھ دینی کہ اس شعر میں یہ ہونے والا ہے، اس شعر میں یہ ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ جیسے ہی گاڑی اسٹیشن پر آ کر رکی تو کھڑکی سے اندر گھسے ہوئے لوگ نظر آئے۔ ٹھیک ہے، لوگ نظر آئے جو باہر کھڑے تھے نا سوار ہونے کے لیے، ان کو کھڑکی کے اندر گھسے ہوئے لوگ نظر آئے۔ ایک مسافر نے کھڑکی میں سے اندر موجود لوگوں کو نعرہ لگایا۔ دیکھا کیا کیا؟ نعرہ لگایا۔ تو یہ دیکھیں، مورچہ بندوں کو للکارا، مسافر نے کھڑکی میں سے اندر موجود مورچہ بندوں کا مطلب کیا ہے؟ اندر موجود، کسی جگہ موجود چھپے ہوئے لوگ۔ ٹھیک، کیا ہوا؟ نعرہ لگایا۔ نعرہ لگایا مطلب للکارا۔ کیا نعرہ لگایا، کیا للکارا؟ کہ میں تمہارے ساتھ سوار ہونے کے لیے آ رہا ہوں۔ مورچہ بندوں کو جو بیٹھے ہوئے تھے اندر نظر آ رہے تھے کھڑکی سے، ان کو نعرہ لگا کر بتایا کہ میں سوار ہونے کے لیے آ رہا ہوں۔ اس نے اپنے سامان کی بڑی گٹھری کھڑکی سے اندر پھینک دی، پھر اپنے سر کا گٹھر دوسروں کے سر پہ دے مارا۔ کیسے؟ کہ جب اس نے للکارا اور ساتھ ہی کیا کیا، اپنے سامان کی بڑی گٹھری کھڑکی سے اندر پھینک دی، اور اس طرح اندر پھینکی کہ وہ اندر سوار لوگوں کے سر پر جا کر لگی۔ دیکھا اب آپ نے اس شعر سے کیسے مطلب نکالا اور کس طرح ہم نے اس کی تشریح لکھی۔ جا کے جب گٹھری پھینکی کھڑکی کے ذریعے سے تو جا کے لوگوں کے سر پر لگی۔ اس نے دیکھا کہ دروازے پر لوگوں کی بھیڑ زیادہ ہے، اس لیے اس نے کھڑکی کے راستے اپنا سامان اندر پھینکا جو لوگوں کے سر پر جا کر لگا۔ باہر جو بندہ تھا اس نے کہا راستے بہت زیادہ، تو کھڑکی سے اپنا سامان تو اندر پھینکو، بعد میں باہر داخل ہو جائیں گے ہم۔ تو جب اس نے اپنا سامان کھڑکی کے ذریعے سے اندر پھینکا تو وہ جا کر لوگوں کے سر پر لگا، پھر اپنے سر کا گٹھر دوسروں کے سر پہ دے مارا۔ ٹھیک، تو اب ہم چلتے ہیں چوتھے شعر کی جانب۔ یہ سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں، وہ گھر کی چار پائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں۔ اس شعر میں تو سیدھا سادہ مطلب واضح ہو رہا ہے، یہ آسان ہے۔ اس شعر میں شاید بڑے دلچسپ طریقے سے گاڑی میں سوار ہونے والے افراد کے سامان کو بیان کرتا ہے کہ مسافر اپنے ساتھ بہت زیادہ سامان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، شروع میں پھر آپ نے ایک لائن لکھی کہ مسافر اپنے ساتھ بہت زیادہ سامان لاتے ہیں۔ اب کس طرح کا سامان لاتے ہیں وہ اس شعر میں شاعر نے بتا دیا۔ کیسا؟ اس سامان میں بہت سی چیزیں اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، یعنی اس کے سفر کے لیے ضروری نہیں ہوتی۔ ایک مسافر، دیکھا شروع میں ابھی یہ ایک دو لائن میں آپ نے وہی لکھا کہ وہ جو سامان ہے اس کی ضرورت کے اتنا ضروری نہیں ہوتا، بہت سارا گاڑی میں سوار ہونے والے افراد کے سامان کو بیان کرتا ہے۔ مسافر اپنے ساتھ بہت زیادہ سامان لے جاتے ہیں، وہ زیادہ ضروری نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے لکھا۔ اب آپ لکھیں اس شعر کا مطلب، ایک مسافر اپنے ساتھ ریل میں بہت سارے گنے لے آیا ہے، یہ سارے کھیت کے گنے کٹا لایا ہے ڈبے میں۔ آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ ایک مسافر اپنے ساتھ ریل میں اپنے کھیت کے سارے گنے کاٹ کر لے آیا ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ یہاں آپ یہ سمپل لکھتے ہیں کہ ایک مسافر اپنے ساتھ ریل میں بہت سارے گنے لے آیا ہے، یہاں آپ اس کا مطلب لکھتے ہیں کہ ایک مسافر اپنے ساتھ ریل میں اپنے کھیت کے سارے گنے کاٹ کر ریل کے ڈبے میں لے آیا ہے، یہ
ایک ہی مطلب ہے، وہ ان گنوں کو دوسری جگہ لے کر جانا چاہتا ہے. اس کا ظاہر سی بات ہے، اسی لیے وہ ریل کے ڈبے میں لے کر آیا ہے گنے، کیونکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا چاہتا ہے. یہ آپ نے خود کامن سینس یوز کرنی. اور کوئی مسافر اپنے سامان میں گھر کی چارپائی تک لے آیا ہے، اور دوسرا سامان ایک شخص دوسرا ایسا ہے کہ وہ گھر کی چارپائی تک اٹھا لایا ہے ڈبے میں. وہ اپنے گھر کی اپنے سامان میں گھر کی چارپائی تک لے آیا ہے. مسافروں کا یہ سامان رکاوٹ کا باعث بنتا ہے. اب دیکھیں یہاں تک مطلب واضح ہوگا شعر. اب آپ نے لکھنا ہے کہ یہ جو سامان ہے یہ مسافروں کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتا ہے، دوسرے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے سامان کی وجہ سے. ایک گنے، اتنے بڑے گنے اب ڈبے میں آ جائیں گے تو لوگ تو پریشان ہوں گے. اب ایک پوری چارپائی وہ ڈبے میں لے آئے گا ایک شخص، تو لوگ پریشان نہیں ہوں گے، لوگ چارپائی کے اوپر بیٹھ جائیں گے، چارپائی کا بھی کچھ عمر نکل جائے گا. تو یہ تھا چوتھا شعر جس کی ہم نے تشریح کی. یہ تو بہت آسان تھا، اس کا مطلب تو واضح تھا شعر میں ہی. نیکسٹ، وہ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں. لاؤ لشکر کا مطلب آپ کو بتایا تھا نا، فوجی بھیڑ ہجوم، اس کا مطلب ہم دیکھ چکے ہیں. یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں. تیر و نشتر کا مطلب بھی ہم نے دیکھا تھا. تو اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں، مطلب ہم نے دیکھ لیے تھے. اس شعر میں بھی مسافروں کے سامان کو مزاحیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے. یہ لائن آپ نے پھر شروع میں لکھ دی. ٹھیک، شاعر لکھتا ہے کہ مسافر اپنے سامان کو رسی سے باندھ کر لائے ہیں. ٹھیک ہے، رسی سے باندھ کر لائے ہیں. وہ ایک رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لائے ہیں. مسافر اپنے سامان کو رسی سے باندھ کر لائے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ فوجی محاذ پر لڑنے جا رہے ہیں، یعنی ان کا سامان بہت زیادہ ہے. دیکھا، فوجی محاذ پر، لاؤ لشکر، فوجی محاذ، تو فوجی محاذ پر لڑنے جا رہے ہیں. کہتے ہیں مسافر کہتا ہے اپنی سامان کو رسی سے باندھ کر لائے ہیں. اپنے سامان کو رسی سے اس طرح باندھ کر لائے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے وہ فوجی محاذ پر لڑنے جا رہے ہیں، یعنی کہ اتنا زیادہ سامان ہے ان کے پاس. مسافر اپنے سامان کے بستر میں بہت ساری ایسی چیزیں باندھ لائے ہیں جو تیروں اور تیز چاقو کی طرح ہیں. جو تیروں اور تیز چاقو کی طرح ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں. ٹھیک، ایسی چیزیں باندھ لائے ہیں جو تیروں اور تیز چاقو کی طرح ہیں، جو لوگوں کو زخمی کر رہے ہیں. مسافر ریل گاڑی میں سفر کے لیے بہت سارا سامان لے جاتے ہیں. دیکھا، یہاں تک شعر کا مطلب مکمل ہو گیا. اب آپ نے خود سے اس کو لکھنا ہے کہ مسافر کیا کرتے ہیں، ریل گاڑی میں سفر کے لیے بہت سارا سامان لے جاتے ہیں جن سے دوسرے مسافروں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ تھا شعر نمبر 5. اب ہم دیکھتے ہیں چھٹا. سراہی سے گھڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے. مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے. اب سراہی کا مطلب ہم نے دیکھا تھا کہ ایک لمبی گردن والا برتن ہوتا ہے جس میں پینے کا پانی رکھا جاتا ہے. گھڑا بھی ایک برتن ہوتا ہے مٹی کا جس میں پانی جمع کیا جاتا ہے. روٹی سے دسترخوان، دسترخوان کا مطلب ہوتا ہے آپ کپڑے بچھا کر، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے. یہ تو مطلب واضح ہے. اب ہم نے مشکل الفاظ کا مطلب دیکھ لیے ہیں، اب ہم آسانی سے اس کی تشریح کو سمجھتے ہیں. اس شعر میں شاعر نے مزاحیہ انداز میں مسافروں کی لڑائی کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی، آپ نے شعر پڑھا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شعر میں کیا ہونے والا ہے. تو آپ نے وہ پہلی لائن میں لکھ دیا کہ اس شعر میں شاعر نے بڑے مزاحیہ انداز میں مسافروں کی لڑائی کا ذکر کیا ہے، یا اس شعر میں یہ ہونے والا ہے، اس چیز کا ذکر کیا ہے. یہ نظم سید ضمیر جعفری کی ہے. اس میں انہوں نے بڑے مزاحیہ انداز میں ریل کے سفر کا ذکر کیا ہے. تو یہ شروع میں آپ نے لائن لکھنی ہے. اس کے بعد آپ مدعے پر آئیں کہ کیا مطلب ہے. اب شعر کی تشریح. وہ لکھتا ہے کہ لوگوں کا سامان بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے مسافروں کو پریشانی کا سامنا ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے لوگوں میں لڑائی ہو جاتی ہے کیونکہ سامان بہت زیادہ ہے، مسافروں کو پریشانی کا باعث وجہ بن رہی ہے. تو اس وجہ سے مسافر آپس میں لڑ پڑتے ہیں. لوگ ایک دوسرے سے خود نہیں لڑتے بلکہ ان کا سامان ان کی لڑائی کرواتا ہے، جیسے گھڑا اور سراہی. ٹھیک ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے اس شعر کا
آپ اپنے انداز میں بھی اس شعر کی تشریح کر سکتے ہیں، لیکن مطلب یہی ہو جو یہاں لکھا ہوا ہے. سراہی سے گڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے، آپ اپنے انداز میں بھی اس شعر کی تشریح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو لوگ ایک دوسرے سے خود نہیں لڑتے، بلکہ ان کا سامان ان کی لڑائی کرواتا ہے، جیسے گھڑا اور سراہی. یہ دونوں برتن پانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. سراہی لمبی گردن والا برتن ہوتا ہے جس میں پینے والا پانی جمع کیا جاتا ہے، اور گھڑا ہوتا ہے برتن، اس میں بھی پانی جمع کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں برتن پانی پینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور روٹی اور دسترخوان کا آپس میں تعلق ہے نا، یہ روٹی اور دسترخوان کا آپس میں تعلق ہے. روٹی کو ہم دسترخوان کے اوپر رکھ کر کھاتے ہیں، جب ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ کہاں کھاتے ہیں؟ دسترخوان کے اوپر. تو یہ ان کا آپس میں تعلق ہے. یہی چیزیں مسافروں میں لڑائی کا سبب بنتی ہیں، وجہ بنتی ہیں. بھیڑ میں یعنی ہجوم میں، رش میں پتہ نہیں چلتا کہ کون کس سے لڑ رہا ہے. معلوم ہوا کہ ایک مسافر دوسرے مسافر سے نہیں لڑتا، بلکہ ان کا سامان ان کے درمیان لڑائی کرانے کا سبب بنتا ہے، یعنی وجہ بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ نمبر 7، وہ حضرت جو عوام الناس میں گل مل کے بیٹھے ہیں. حضرت کا مطلب بھی ہم دیکھ چکے ہیں، عوام الناس کا مطلب بھی ہم دیکھ چکے ہیں. وہ حضرت جو عوام الناس میں گل مل کے بیٹھے ہیں، رضائی میں وہ یوں بیٹھے ہیں گویا سل کے بیٹھے ہیں. سل مطلب جڑ کے بیٹھے ہیں. دیکھیں اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ریل گاڑی میں مسافر ایک دوسرے سے جڑ کر بیٹھتے ہیں. ہم ڈائریکٹ ہی تشریح کی طرف آ گئے. اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے کہ ریل گاڑی میں مسافر ایک دوسرے سے جڑ کر بیٹھتے ہیں. کیسے بیٹھتے ہیں؟ جڑ کر بیٹھتے ہیں. وہ دوسروں کے ساتھ رچ بس جاتے ہیں، گل مل جاتے ہیں، رچ بس جاتے ہیں. وہ حضرت جو عوام الناس میں گل مل کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ مسافر رضائی اوڑے ہوتے ہیں، ٹھیک، جیسے وہ رضائی کے اندر سلے ہوئے ہوں، یعنی جڑے ہوئے ہوں، یعنی جڑ کر بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے جگہ تنگ ہوتی ہے، اور اس تنگ جگہ میں حرکت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ اس شعر کی تشریح تھی. نمبر 8، وہ آ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا. چمٹا بجانا. وہ آ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا، بہت مقبول ہے لوگوں میں گا کر مانگنے والا. تو اس میں تو کوئی مشکل لفظ ہے ہی نہیں ہے. مقبول کا مطلب پتا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ مشہور، معروف. یہی ایک مشکل لفظ ہے اس میں. تو اب ہم اس شعر کی تشریح دیکھتے ہیں کیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ ریل کے سفر کے دوران مختلف لوگ بھیک مانگنے آتے ہیں. دیکھا، اس شعر کو جب ہم نے پڑھا تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ کوئی مانگنے والا بھی ڈبے میں آ پہنچا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ شاعر کہتا ہے کہ ریل کے سفر کے دوران مختلف لوگ بھیک مانگنے آتے ہیں. ان بھیک مانگنے والوں میں ایک وہ شخص بھی شامل ہے جو چمٹا بجا کر اور گانا گا کر لوگوں سے بھیک مانگتا ہے. یہ چمٹے والا شخص لوگوں میں بہت مشہور ہے، مقبول ہے، بہت مقبول ہے. یہ چمٹے والا شخص لوگوں میں بہت مشہور ہے، بہت مقبول ہے لوگوں میں گا کر مانگنے والا. یعنی کہ چمٹا بجا کر وہ مانگتا ہے نا، چمٹا بجا کر گاتا ہے. ریل گاڑی میں بہت شور ہوتا ہے، کوئی بھیک مانگ رہا ہے، کوئی پھل بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی شور کر رہا ہوتا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی جھگڑ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ اور کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے. ریل گاڑی کی اس حالت کو شاعر نے بڑی خوبصورتی سے، بڑے عمدہ انداز سے بیان کیا ہے. اور اب ہم بڑھتے ہیں آخری شعر کی جانب. باہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے. باہم آپس میں، اس کا مطلب باہم یوں گفتگو میں، ایک دوسرے سے گفتگو میں، ایک دوسرے سے بات چیت میں آشنائی ہوتی جاتی ہے، یعنی واقفیت ہوتی جاتی ہے. ٹھیک، لڑائی ہوتی جاتی ہے، صفائی ہوتی جاتی ہے. اس کی تشریح کیا ہے؟ شاعر آخری شعر میں لوگوں کی حالت کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ریل گاڑی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے. بھیڑ میں پھنسے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. فہم یوں گفتگو، فہم یوں گفتگو یعنی آپس میں
باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اوکے, ان کی باتوں باتوں میں ایک دوسرے سے واقفیت نکل آتی ہے. ٹھیک ہے نا, کیا نکل آتی ہے؟ واقفیت, آشنائی, آگاہی نکل آتی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو تھوڑی دیر پہلے ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے تھے, ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے, اور اب کیا ہوا کہ باہم گفتگو سے ان کی آپس میں آشنائی ہو گئی, یعنی واقفیت ہو گئی, اور اب یہ ایک دوسرے کے واقف بن گئے ہیں, جاننے والے بن گئے ہیں, دوست بن گئے ہیں. اوکے, واقف, آشنائی, دوستوں کی طرح آپس میں گفتگو کر کے سفر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو یہ اس نظم کی تشریح تھی جو ہم نے بڑے عمدہ انداز سے بیان کر دی ہے, پڑھ لی ہے, سمجھ لی ہے. اب ہم اس نظم کی مطلب مشق کرتے ہیں تمام سوالات کے جوابات کے ساتھ. تو چلیں جی. پہلا سوال کیا ہے جی؟ نظم ریل کا سفر کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں. تو یہ جو سوالات ہیں ان کے ہم نے مختصر جواب لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, تو چلیں جی پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا ہے, پہلے شعر میں شاعر مسافر کو کیا مشورہ دے رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے, شاعر نے مسافروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ریل گاڑی میں سوار ہونے کے لیے مسافروں کی گنتی نہ کریں. یہاں آپ صرف لکھتے ہیں مسافر کو, یہ نام بھی لکھیں تو خیر ہے. ٹھیک ہے نا, شاعر نے مسافر کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ریل گاڑی میں سوار ہونے کے لیے مسافروں کی گنتی نہ کریں اور جگہ کو بھی نہ دیکھیں, بلکہ اللہ کا نام لے کر فوراً گاڑی کے اندر گھس جائیں, داخل ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ, یہ تو ہو گیا. نیکسٹ, اس نظم کے دوسرے شعر میں جلوس نکلنے سے کیا مراد ہے؟ جلوس نکلنا, حشر نشر ہو جانا, حالت خراب ہو جانا. جلوس نکلنے کا مطلب ہے کہ بھیڑ کی وجہ سے, رش کی وجہ سے, لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے برا حال ہو جانا. یہ ہے اس کا مطلب, برا حال ہو جانا. ٹھیک, یعنی لوگ بھیڑ میں, ہجوم میں ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں تاکہ پہلے سوار ہو جائیں. تو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں کہ میں پہلے سوار ہو جاؤں گاڑی کے اندر, میں پہلے چلا دوں, مجھے سیٹ مل جائے, یہ ہے وہ ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ان کا جلوس نکل جاتا ہے, ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے, ان کا حشر نشر ہو جاتا ہے, یعنی ان کا برا حال ہو جاتا ہے. نیکسٹ, ایک مسافر گھر کی کیا چیز ریل کے ڈبے میں لے آیا تھا؟ ایک مسافر گھر کی 4 پائی بھی ریل کے ڈبے میں لے آیا تھا. کون سا مانگنے والا لوگوں میں مقبول ہے اور کیوں؟ چمٹا بجا کر مانگنے والا لوگوں میں مقبول ہے, مشہور ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ گا کر مانگتا ہے, نیکسٹ, آخری سوال, رضائی میں بیٹھے ہوئے مسافر کا حال کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ سوال, آخری سوال. یہ کیا ہوتا ہے؟ سوال ہوتا ہے, سوال نہیں. تو آخری سوال ہے, رضائی میں بیٹھے ہوئے مسافر کا حال کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مسافر نہیں بولنا آپ نے, یہ کیا ہے؟ مسافر. مسافر رضائی میں اس طرح بیٹھے تھے جیسے وہ رضائی کے اندر سی دیے گئے ہوں, کہ رضائی کے ساتھ جڑ گئے ہیں, سی دیے گئے ہیں. تو یہ تھے سوالات کے جوابات. اب ہم کوشچن نمبر 2 کرتے ہیں. کوشچن نمبر 2, نظم ریل کا سفر کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں. الف, شاعر کے مطابق شمار کرنے کی کوشش فضول ہے. کس چیز کو شمار کرنے کی کوشش فضول ہے شاعر کے مطابق ریل کے سفر میں جو نظم ہے؟ ریل کے ڈبے کو شمار کرنے کی کوشش فضول ہے؟ نو. ریل کی سیٹیں؟ نو. نفوس؟ یس. شاعر کے مطابق نفوس کو شمار کرنے کی کوشش فضول ہے, یعنی عبث ہے. بے, ریل کے سفر میں روٹی سے لڑتا ہے. کون لڑتا ہے؟ روٹی کا تعلق کس سے ہے؟ دسترخوان سے ہے. تو روٹی سے پھر کون لڑتا ہے؟ دسترخوان. ریل کے سفر میں روٹی سے لڑتا ہے دسترخوان. جیم, رضائی میں مسافر ایسے بیٹھے ہیں جیسے سل کے بیٹھے ہوں. گھر میں بیٹھے ہوں؟ نو.
दुबक के बैठे हो? नो. डर के बैठे हो? नो. सिल के बैठे हो? यस इट इज. नेक्स्ट. कोई मुसाफिर रेल में खेत के गन्ने कटा लाया है. आधे, चौथाई, तिहाई, बल्कि सारे. तो सारे के सारे गन्ने कटा लाया है रेल के डब्बे में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए. आखिरी है, रेलगाड़ी में हुजूम के बाइस सुराही से लड़ता है. कौन लड़ता है? कब लड़ता है? जग लड़ता है, लेट लड़ता है, घड़ा लड़ता है. तो सुराही का ताल्लुक है घड़े से, तो घड़ा लड़ता है. ठीक हो गया. ये था सवाल दूसरा. अब हम तीसरा करेंगे सवाल. तीसरा सवाल है, दर्ज झैल के माना लुगत से तलाश करके लिखें. तो चलें जी लिखते हैं. ये अल्फाज हैं, इनके माना हमने लिखने हैं. नफूस का माना क्या होता है, मतलब क्या होता है? अफराद. नफ्स की जमा है नफूस, तो इसका मतलब क्या होता है? अफराद, लोग. मोर्चाबंद, छुप कर हमले के लिए बैठे हुए लोग. अवामुन्नास, आम लोग. मकबूल, मशहूर. आशनाई, वाकफियत, आगाही. ठीक है ना, अपनापन. मर्दम शुमारी, आदमियों को गिनना. तो ये था तीसरा सवाल. अब हम देखते हैं चौथा सवाल कैसा है और किस तरह उसको हमने सॉल्व करना है. चौथा सवाल है, दर्ज झैल अल्फाज के मुतजाद अल्फाज लिखें. तो यहाँ माना लिखा गया है, माना नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? मुतजाद आएगा. ठीक हो गया. मुतजाद आएगा. तो गुफ्तगू, यानी मुतजाद का मतलब क्या है? उलट लिखना. तो गुफ्तगू का उलट क्या है? खामोशी. आशनाई का उलट है बेगानी, बेगानगी. ठीक है ना. सफाई का उलट है गंदगी. लड़ाई का उलट है सुलह. मकबूल का उलट है गुमनाम. मकबूल का मतलब होता है मशहूर होना, मारूफ होना. और गुमनाम का मतलब होता है मतलब जो किसी, जिसको कोई ना जानता हो. ये तो बंदा गुमनाम है भाई, इसे तो कोई जानता ही नहीं है. गुमनाम. मकबूल गुमनाम. बेगानगी, आशनाई, मैं जानता हूँ. बेगानगी, बेगाना है ये, मैं तो इसे नहीं जानता, ये बेगाना है मेरे लिए. सफाई, गंदगी. और अपना, ये चीज, ये बंदा अपना ही है. अपना, बेगाना, ये बेगाना है, ये हमारा अपना नहीं है. तो ये थे अल्फाज के मुतजाद. नेक्स्ट 5. रेल का सफर के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें. तो पहला मिसरा हमने मुकम्मल करना है. इस रेल के सफर में जो मिसरा दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली मुकम्मल करना है. लंगोटी कस खुदा का नाम ले, घुस जा सवारी कर. तो इस तरह हमने इसको मुकम्मल किया. नेक्स्ट. ये बिस्तर में हजारों तीरों निश्तर बांध लाए हैं. मुसाफिर खुद नहीं लड़ता मगर सामान लड़ता है. ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. नेक्स्ट. वो हजरत जो अवामुन्नास में गुल मिल के बैठे हैं. वो हजरत जो अवामुन्नास में गुल मिल के बैठे हैं. वो आ पहुंचा कोई चिमटा बजाकर मांगने वाला. तो ये था पांचवा सवाल और उसका जवाब. नेक्स्ट नंबर 6. मुदरजा झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए, यानी उनका मुज़क्कर और मुअन्निस होना वाज़ेह हो जाए. जब हम उसको जुमले में इस्तेमाल करें तो हमें पता चल जाए कि ये लफ्ज़ तो मुज़क्किर था, ये दूसरा लफ्ज़ तो मुअन्निस था. उनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए. तो ये अल्फाज हैं, इनको हमने जुमलों में किस तरह इस्तेमाल करना है? कि इस तरह इस्तेमाल करना है कि उनकी तशकील व तानीस वाज़ेह हो जाए. तो पहला, गुंजाइश. मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है कि गाड़ी खरीद सकूं. लंगोटी. मुसाफिर अपनी लंगोटी कस कर रेलगाड़ी में सवार होते हैं. गठर. मुसाफिर ने खिड़की से अपना गठर रेलगाड़ी में फेंका. इसका मतलब भी हम देख चुके हैं. गुंजाइश का मतलब भी हम देख चुके हैं. लंगोटी कस का मतलब भी हम देख चुके हैं. रस्सी. रस्सी जानवरों को बांधने के लिए इस्तेमाल होती है. तो ये तो मुअन्निस है भाई, सीधी सीधी सी बात है. नेक्स्ट. घड़ा. घड़ा पानी के भरने के काम आता है. तो ये तो मुअन्निस है. सुराही. सुराही पीने वाला पानी भरने के काम आती है. तो ये मुअन्निस है. तो इस तरह हमने जुमलों में इस्तेमाल किया कि हमें मुज़क्किर और मुअन्निस का पता भी चल गया और जुमला भी पता चल गया हम. तो इसी के साथ हमारा छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया. अब हम देखते हैं सातवां क्वेश्चन.
ساتواں ہے درج ذیل محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے، یعنی ان کا مطلب واضح ہو جائے۔ تو پہلا محاورہ ہے خدا کا نام لینا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حامد نے خدا کا نام لے کر اپنا کام شروع کر دیا۔ تو ہم نے اس محاورے کو اس طرح جملے میں استعمال کیا کہ اس کا مطلب واضح ہو گیا۔ خدا کا نام لینا، حامد نے خدا کا نام لے کر اپنا کام شروع کر دیا۔ جلوس نکلنا، حشر نشر ہو جانا، ریل گاڑی میں بھیڑ کی وجہ سے، ہجوم کی وجہ سے، رش کی وجہ سے مسافروں کا جلوس نکل گیا۔ ایک گل مل جانا، ایک جماعت کے طلبہ چند دنوں میں ہی آپس میں گل مل جاتے ہیں۔ ایک جماعت کے طلبہ چند دنوں میں ہی آپس میں گل مل جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے 7واں کویشچن کمپلیٹ کیا، محاوروں کو جملوں میں اس طرح استعمال کر کے کہ ان کا مفہوم واضح ہو گیا۔ نیکسٹ نمبر 8، نظم ریل گاڑی کے سفر کے مطابق اوپر والی سطر، یہ جو اوپر والی سطر ہے، اوپر والی سطر کو نیچے والی سطر کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ تو مردم کا متعلقہ لفظ ہے شماری، مردم شماری۔ نفوس کا ہے جلوس، کھیت کا ہے گنے، کھیت سے گنے کاٹے جاتے ہیں یہ۔ تیر کا ہے متعلقہ لفظ ہے نشتر، لاؤ کا ہے لشکر، مانگنے والا کا متعلقہ لفظ ہے فقیر، اور لڑائی کا ہے صفائی۔ لڑائی کرنے کے بعد ہم صفائی کرتے ہیں، بھائی میرا قصور نہیں تھا، آپ کا قصور تھا، یہ ہے وہ ہے، تو اس طرح ہماری صلح ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھے اوپر والی سطر کو نیچے والی سطر سے ملانے والے متعلقہ الفاظ۔ تو اسی کے ساتھ 8واں سوال بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم 9واں کویشچن کریں گے، کویشچن نمبر 9۔ کویشچن نمبر 9 ہے نظم ریل کا سفر کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ کوئی کہتا ہے کہ یار مرکزی خیال کیا ہے؟ یہ جو آپ نے ابھی کہانی سنی ہے 3 گھنٹے کی، اس کا مرکزی خیال بتاؤ جی۔ تو آپ نے صرف مرکزی خیال بتانا ہے کہ اس کا مرکزی خیال یہ ہے، مین مطلب اس کا یہ بنتا ہے۔ آپ نے مرکزی خیال بتایا کہ آپ کو پوری کہانی کی سمجھ آ گئی کہ اس کہانی میں یہ ہے۔ تو اسی طرح ہم نے 9 اشعار پر مشتمل یہ نظم ہے، اس کا مرکزی خیال اس طرح بتانا ہے کہ وہ 9 کے 9 اشعار اس مرکزی خیال میں آ جائیں۔ تو دیکھتے ہیں۔ شاعر سید ضمیر جعفری نے ریل گاڑی کے سفر کو مزاحیہ انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ریل گاڑی میں مسافروں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، پہلے ہمیں یہ بتایا کہ جو نظم ہے وہ مزاحیہ انداز میں پیش کی گئی ہے، کن کی جانب سے؟ سید ضمیر جعفری کی جانب سے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ ریل گاڑی میں مسافروں کی بھیڑ ہوتی ہے، مطلب مسافروں کا ہجوم ہوتا ہے، بہت رش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مسافر اپنے ساتھ بہت زیادہ سامان لے کر آتے ہیں۔ اس سامان کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ریل گاڑی میں بہت زیادہ شور ہوتا ہے، جب لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے واقف بن جاتے ہیں۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ اس مرکزی خیال میں پوری نظم کی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ جب ہم نظم کو پڑھیں گے تو یہی چیز سامنے آئے گی ہمارے۔ تو یہ تھا مرکزی خیال۔ کویشچن نمبر 10، اوپر والی سطر میں دیے گئے الفاظ کے ہم آواز لفظ نیچے والی سطر میں لکھیں۔ تو شماری کا ہم آواز لفظ ہوگا سواری، آشنائی کا ہم آواز لفظ ہوگا صفائی، لشکر کا ہوگا نشتر، بجا کا گا، جلوس نفوس، سامان خوان، مہمان جوان۔ تو اس طرح آپ نے ہم آواز لفظ یہاں پہ لکھنے ہیں۔ شماری سواری، کاری جاری، ماری گاڑی، آشنائی صفائی، لشکر نشتر، بجا گا جا ٹھیک، جلوس نفوس سامان خوان۔ تو اس طرح 10واں سوال بھی کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم نیکسٹ کویشچن کرتے ہیں، کویشچن نمبر 11۔ کویشچن نمبر 11 ہے درج ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ اعراب کی مدد سے، اعراب کسے کہتے ہیں؟ زیر زبر پیش۔ تو زیر زبر اور پیش جزم شد کی مدد سے ہم نے ان الفاظ کے تلفظ کو واضح کرنا ہے۔ ابس، ابس، اس کا جواب کیا ہے؟
ابس کا کیا ہے جی؟ یہ ہے جی، اس کے اعراب یہ ہیں ابس. جلوس کے اعراب یہ دیکھ لیں آپ، جلوس، جلوس، مسافر، یہ اعراب کی مدد سے ہم نے واضح کیا. تو یہ دیکھیں مسافر کیا، یہ مسافر ہوتا ہے، مسافر نہیں کہنا آپ نے، مسافر. جب ہم نے اعراب دیکھے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس لفظ کا تلفظ کیا ہے، مسافر، نہ کہ مسافر. بڑے مسافر تھے وہاں پر، مسافر. ہم نے تلفظ دیکھ لیا ہے، ہم نے اعراب دیکھ لیے ہیں، اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ تو مسافر ہوتا ہے. عوام الناس، عوام الناس، عوام الناس کا جو تلفظ ہے، وہ جو اعراب ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، عوام الناس. اس کے بعد نفوس، نفوس، لاسٹ ون کیا ہے، نفوس. نفوس، نفوس نہیں کہنا، نون کے اوپر زبر نہیں لگانی ہے آپ نے، یہ نون کے اوپر پیش ہے، نفوس، نفوس. تو جب ہم نے اعراب دیکھے تو ہمیں ان کے تلفظ کا پتہ چل گیا، تو اسی طرح ہم نے ان کو تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ہے. نیکسٹ اور آخری، سبق کے متن کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی ٹک سے کریں. پہلا ہے مانگنے والا ڈھولکی بجا رہا تھا، بلکہ وہ ڈھولکی نہیں بجا رہا تھا، وہ تو چمٹا بجا رہا تھا، تو یہ تو غلط ہو گیا. ایک مسافر رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لایا ہے. جی بالکل درست ہے، یہ وہ تو پورا لاؤ لشکر باندھ لایا تھا ایک رسی میں، تو یہ جملہ یہ جو ہے وہ بالکل درست ہے. نیکسٹ ہے ایک مسافر نے اپنا بیگ دوسرے کے سر پر دے مارا. اس نے اپنا بیگ نہیں مارا تھا، اس نے اپنا گٹھر مارا تھا، گٹری ماری تھی، تو یہ تو غلط ہو گیا. ریل میں سوار ہونے سے پہلے مسافروں کی مردم شماری کر لینی چاہیے. غلط بھائی، اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر آپ سفر نہیں کریں گے، پھر ہم مردم شماری ہی کرتے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، مسافروں کی گاگ کر بھیک مانگنے والا لوگوں میں بہت مقبول ہے، مشہور ہے. جی بالکل درست، وہ بہت مشہور ہے، مقبول ہے. تو اسی کے ساتھ آج کی ہماری نظم ود تشریح اور مشق کے ساتھ ہی مکمل ہوئی ہے. نیکسٹ کلاس میں ہم اگلے مضمون کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.